बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स हम लाते रहते हैं, लेकिन आज इंतहाई एक्सक्लूसिव और चौंका देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं कि तुर्की की नाज़रीन खिलाफत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुग़लिया ख़ानदान तक सियासत व इक़्तिदार के खेल में भाइयों के हाथों भाइयों के कत्ल और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ मुहल्लाती साजिशों की कहानियाँ तो आप फिल्मों और ड्रामों में देख ही रहे होंगे, लेकिन ये कहानी आज एक बार फिर हकीकी दुनिया में भी दोहराई जा रही है। और नवाज़ शरीफ के साथ उनके सगे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो धोखा किया है वो तो छोटा सदमा नहीं था, लेकिन अब क़यामत ये टूटी है कि बेटी मरियम नवाज़ ने भी बाप के सियासी बयानिए से लाताल्लुकी इख्तियार करके चच्चा वाली गेट नंबर 4 की सियासत शुरू कर दी है। और इस हद तक वो रहती तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाप के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो तारीख़ में कई बादशाहों के साथ पहले भी होता आया है। इस इंतहाई सनसनीखेज़ मामले से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत से जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं, जो कालम नवीस हैं, वो आगाह हैं, लेकिन अपने मफादात की वजह से वो इस सब से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को नाज़रीन सामने नहीं ला रहे। लेकिन आज हम साल 2024 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ सुलगते सवालात के साथ आपके सामने रखेंगे। आगाज़ चंद सवालात से करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ 2.5 माह से रूपोश और ख़ामोश क्यों थे? पोते हुसैन नवाज़ की शादी की तकरीबात में भी वो गुमसुम क्यों हैं? बड़े मियां साहिब के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आ गया है कि जिसने उन्हें इस इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया है कि अपने वक्त का सबसे ताकतवर हुक्मरान के जिसने साबिक़ सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान से जनरल राहील शरीफ तक कई बड़े बड़े ताकतवर ओहदों से, कई आर्मी चीफ से और मुक़्तदर कुव्वतों से टक्कर ली, आज ऐसा बेबस और लाचार कर दिया गया है कि उन्हें देखने वाले खुद परेशान हो जाते हैं कि ये बड़े मियां साहब को हो क्या गया है, कि ये वही बड़े मियां साहब हैं कि जिनकी एक झलक देखकर नून लीगी कारकुन जोशो खरोश से नारे लगाने लग जाते थे कि मियाँ दे नारे वजणगे। और वो नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अजीबो गरीब पलटा खाया है हालात ने, और ना अब मियाँ के नारे वज रहे हैं और पहले की तरह, और ना मियाँ साहब खुद अब वो पहले वाले मियाँ साहब रहे हैं। और हद ये है नाज़रीन कि 25 दिसंबर आया और गुज़र गया और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो सालगिरह की तकरीबात नून लीग हर ज़िला हर तहसील लेवल तक मुनक्कद किया करती थी और उसको बड़े शौक़ से अखबारात में छपवाती थी, उसकी ख़बरें चैनल्स पे चलवाती थी, सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। लेकिन इस दफ़ा सांप सूंघा हुआ था पूरी नून लीग को। इतनी सख्ती है इसकी तरफ से, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से मियां नवाज़ शरीफ की ज़ुबानबंदी नहीं की गई। सिर्फ बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आपको दे रहे हैं, पूरी पार्टी की ज़ुबानबंदी कर दी गई है। और ये एक मैसेज चला हुआ है कि अब आपने सिर्फ एक ही शख्सियत को दिखाना है मेन स्ट्रीम में नून लीग की क़यादत के हवाले से, और वो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ हैं। और अगर उसके साथ किसी की प्रोजेक्शन होगी तो वो चच्चा की होगी, यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, नवाज़ शरीफ की कोई ख़बर नहीं बाहर निकलेगी। ये एक पॉलिसी दे दी गई है और आप देख रहे हैं कि ना नवाज़ शरीफ खुद बोल रहे हैं और ना पार्टी के कुछ लीडर्स या पार्टी के कारकुन या ज़िले तहसील या सूबाई सतह के लीडर्स, हत्ता कि उनकी सालगिरह तकरीब मनाने की भी किसी ने ज़हमत नहीं की। तो नाज़रीन वो कौन है जिसने मियाँ साहिब की ये हालत कर दी है, यानी इस अंजाम से उन्हें दो चार कर दिया है
کیا انہیں اس حال میں پہنچانے والا ان کا سب سے بڑا سیاسی دشمن عمران خان ہے کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کے بعد میاں صاحب رفتہ رفتہ اس انجام سے دوچار ہو گئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں اس حال میں پہنچانے والا ان کا کوئی اتحادی ہے، جیسے آصف علی زرداری ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں یا کوئی اور اتحادی جو ان کے مشورے پہ چل کر وہ اس چکر میں آ گئے اور وہ پھنس کر رہ گئے ہیں، یا کوئی جج ہے یا کوئی جرنیل ہے کہ لندن پلان کے تحت انہیں پھنسایا گیا، ان سے ایک وعدے کیے گئے اور پھر ان سے وعدہ خلافی ہو گئی۔ یہ بھی ایک بڑا راز ہے، لیکن اس پر ہم پھر کبھی اور بات کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے سگے بھائی نے یہ واردات ڈالی ہے، یہ حال کیا ہے بھائی کا، یا سگی بیٹی نے یہ کیا ہے سارا کچھ۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پاکستان کیا کسی بہت بڑے اور ناقابل تصور بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ میاں صاحب چونکہ پرانے اور جہاندیدہ سیاستدان ہیں، وہ اس ناطے سے چشم تصور میں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس تصور سے خوفزدہ ہو کر چپ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پاکستان اگلے چند ماہ میں شمالی کوریا بننے والا ہے، جیسا کہ کچھ اب یہ خبریں بھی نکلنے لگ گئی ہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ بزرگ ناظرین یہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اس لیے میاں نواز شریف کے اس مکافات عمل پر خوشی کے شادیانے بجانے کی بجائے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اس ساری لرزہ خیز کہانی کو ہمیں دیدۂ عبرت نگاہ کے ساتھ دیکھنا، پڑھنا اور سننا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین، میاں نواز شریف تک میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کی رسائی انتہائی محدود ہے، اور جو لوگ ان تک پہنچ بھی جاتے ہیں انہیں میاں صاحب کی یہ حالت دیکھ کر ان سے بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جو پرانے بے تکلف دوست ہیں، اگر وہ سیاست پر بات کرنا چاہیں بھی تو میاں صاحب خود ٹال جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی ذاتی اور نجی نوعیت کی ہلکی پھلکی گپ شپ کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ کلام بھی جو ایک نجی گفتگو ہے وہ بھی زیادہ دیر تک جاری نہیں رہتا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور میاں صاحب تھوڑی سی بات کرنے کے بعد ایک بار پھر گم سم ہو کر کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں یا پھر دور خلاؤں میں کچھ گھورنے لگ جاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کسی نون لیگی رہنما کو یا پرانے صحافی کو میاں نواز شریف کی اس حالت کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ انتہائی پر اسرار ہو گیا ہے۔ لیکن اب حسین نواز کے صاحبزادے زید حسین کی شادی میں چونکہ پہلی بار شریف خاندان کے قریبی لوگوں کی بہت بڑی تعداد کا شریف خاندان اور بڑے میاں صاحب سے انٹر ایکشن ہوا ہے، جس میں بہت سے پرانے بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، جس میں بہت سے سیاستدان بھی شامل ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں، سینئر وکلاء بھی شامل ہیں۔ تو اس جو بڑے پیمانے پر انٹر ایکشن ہوا تو اس کی وجہ سے اس پر اسرار معاملے کے حوالے سے انتہائی چونکا دینے والی سینہ گزٹ باہر نکلی ہے، اور آج کل ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف یوٹیوبرز، چینلز اور اخبارات اب یہ خبر دینے لگ گئے ہیں کہ نون لیگ میں اندر کھاتے بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ اختلافات اب پیدا نہیں ہوئے، اختلافات کئی ماہ سے شدت اختیار کر چکے ہیں، اور جو اختلافی دھڑا ہے وہ سمجھ لیں خود بانی جو سربراہ ہیں، بانی صدر ہیں میاں محمد نواز شریف، اس بدقسمت بانی صدر کی سربراہی میں ہے، لیکن اسے خاموش کروا دیا گیا ہے، اسے نظر بند کر دیا گیا ہے، اس کی زبان بندی کر دی گئی ہے۔
بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین، ایسے ایسے حقائق اور ایسے ایسے اینگل اس معاملے کے ہم آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے ہی ملک میں اتنا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہے اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ تہلکہ خیز انکشاف بھی ہوا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف نے چین کے ساتھ تعلقات بڑھا کر ٹرمپ حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک بڑا رسکی پلان بنایا ہے، اور میاں محمد نواز شریف اس پلان سے متفق نہیں ہیں، اور شریف خاندان کے اندر جاری یہ کشمکش میاں نواز شریف کی غیر اعلانیہ نظر بندی اور زباں بندی کی بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو خبر ہے یہ ہمارا چینل نے آپ کو بہت پہلے دے دی تھی، آپ ٹائم لائن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو برما اور شمالی کوریا والے انداز میں امریکہ کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کا ایک منصوبہ بنا ہے، اور جو محترمہ مریم نواز شریف نے 4.5 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کی 2 ملاقاتیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کے ساتھ پہلے ون آن ون ملاقات کی آرمی ہاؤس راولپنڈی میں، اور پھر 3 شخصیات، جو ایک چچا تھے اس میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، اور دوسرے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف، اور تیسرے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایوان وزیر اعظم میں 2.5 گھنٹے کی، اور آرمی چیف ہاؤس میں 4 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی، 4.5 گھنٹے کی۔ ان 2 ملاقاتوں میں جو مختلف آپشن زیر غور آئے، ان میں ایک آپشن شمالی کوریا اسٹائل بھی تھا۔ تو ناظرین، جو میاں نواز شریف ہیں بڑے میاں صاحب، ان کا موقف یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کے دوران چین اور روس کی طرف جھکاؤ والی پالیسی پاکستان کو شمالی کوریا سے بھی بدترین صورتحال سے دوچار کر دے گی، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ پھر ملک میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور پھر دنیا کا کوئی ملک شریف خاندان کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو، جس طرح حسینہ واجد کے معاملے میں ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک سوچ کا اور ایک فکری جو بحث و مباحثے کا میدان ہے، جس میں نواز شریف چونکہ ان کی جو محترمہ مریم نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی جو سوچ تھی اس سے متفق نہیں تھے، تو اس لیے انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی زباں بندی بھی ہے، اور ان کی سمجھ لیں کہ عملاً ان کا رابطہ پوری پارٹی سے، کارکنوں سے، میڈیا سے، ہر کسی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے کے تحت عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اور 26 نومبر جیسے مزید خوفناک کریک ڈاؤن کرنا پڑ سکتے ہیں، اور صورتحال پھر کسی بھی وقت کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے میاں نواز شریف کا۔ محترمہ مریم نواز شریف نے نئی امریکی حکومت کو للکارنے کی رسکی پلاننگ کیوں کی ہے، اور اس پلاننگ سے پہلے وہ جس پلاننگ پر چل رہی ہیں، اس کا میاں نواز شریف کے مقافات عمل سے کیا تعلق ہے، یہ انتہائی چونکا دینے والی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے ناظرین، ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں، اور گھنٹی کا نشان بھی جلدی سے دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے، اسے شیئر بھی کرنا ہے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں، اپنے فیس بک گروپوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس پر کمنٹس بھی کریں کہ اس ویڈیو میں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا انتہائی چونکا دینے والا اور بے رحم و شفاق روپ جو آپ کے سامنے اب لانے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ بھی بتائیں اور اس حوالے سے کمنٹس کریں۔ ناظرین،
اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو انسان کے لیے فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ جس طرح یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں مال اور اولاد، اسی طرح یہ فتنہ بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ ہوتا یوں ہے ناظرین کہ ہم دولت اور اقتدار کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کا حق مار کر سب کچھ اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولت و اقتدار کے اس بے رحم کھیل میں آپ کی اولاد آپس میں لڑ پڑتی ہے اور بعض اوقات خود آپ سے ہی لڑ پڑتی ہے، یا خفیہ سازشوں کے ذریعے سیاسی و مالیاتی سلطنت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنے جان سے پیارے بہن بھائیوں کی جان کے در پہ ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے، اور حالیہ تاریخ کی مثال بھٹو خاندان ہے کہ ان کی سیاسی و مالی وراثت کے لیے بہن کی وزارت عظمیٰ میں جس طرح بھائی کو سر عام قتل کر دیا گیا خود پولیس کی طرف سے، جو اس وقت خود اسی حکومت کے زیر کمان تھی۔ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے ناظرین۔ اقتدار کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں بھائی مرتضیٰ بھٹو مارا گیا۔ اس اقتدار کے چکر میں پھر محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جان سے گئیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ اقتدار کے لیے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ارمانوں کا خون شریف خاندان میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، شریف خاندان کو کسی زمانے میں پاکستانی سیاست کا مغلیہ خاندان کہا جاتا تھا، اور تاریخ نے اسے واقعی مغلیہ خاندان جیسے انجام سے دوچار کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے شاہ جہاں تھے، اور محترمہ مریم نواز شریف نون لیگ کی اورنگزیب عالمگیر ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے ناظرین اقتدار کے لیے اپنے بھائی اور ولی عہد سلطنت دارا شکوہ کو قتل کروایا، اور اپنے باپ شاہ جہاں کو اقتدار سے محروم کر کے سازشوں کے ذریعے آگرہ کے قلعہ میں قید میں ڈال دیا، اور اپنی جو آخری زندگی ہے انہوں نے وہاں نظر بندی میں گزاری آگرہ قلعہ میں۔ تو ناظرین، خود نصف صدی تک کسی بے رحم ڈکٹیٹر کی طرح بر صغیر پر حکومت کی پھر اورنگزیب عالمگیر نے، اور مرتے وقت ہندوستان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ جس طرح اورنگزیب نے بھائی کو قتل کر کے یعنی دارا شکوہ کو قتل کر کے اور باپ شاہ جہاں کو قید میں ڈال کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اسی طرح اورنگزیب کے دوسرے بیٹے بہادر شاہ اول نے اورنگزیب کے تیسرے بیٹے جس کو اورنگزیب نے ولی عہد بنایا تھا اعظم شاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر قتل کر دیا۔ یعنی باپ کے یعنی اورنگزیب کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کے بیٹے بھی پھر آپس میں لڑ پڑے، اور جو ولی عہد تھا اسے قتل کر دیا دوسرے بھائی نے۔ اورنگزیب خود بھی ولی عہد نہیں تھا، ولی عہد دارا شکوہ تھا، شاہ جہاں نے اسے ولی عہد بنایا تھا، لیکن اورنگزیب نے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اصل حقائق جسے جو ہمیں نہیں بتائے جاتے، ہمیں نہیں پڑھائے جاتے کتابوں میں، کہ کتنی بے رحم سیاست ہے ہمارے جو پرانے حکمران ہیں بر صغیر کے، جن میں مغلیہ خاندان بھی شامل ہے۔ تو جو حقائق ہیں ہم ان سے لا علم ہیں، اور وہی حقائق جو اس وقت ہیں، جو آج سے چند عشرے پہلے بھٹو خاندان میں تھے، کہ جب زرداری اور بے نظیر کے ساتھ مرتضیٰ بھٹو کا جو اختلاف تھا وہ شدید ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مرتضیٰ بھٹو مارا گیا۔ پھر ایسا اختلاف بڑھا کہ خود بے نظیر بھٹو بھی شہید کر دی گئیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہی جو مرحلہ ہے داخلی اختلافات کا، خاندانی اختلافات کا، وہ شریف خاندان میں چل رہا ہے، اور بہت ہی سنسنی خیز صورتحال ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اقتدار کے لیے ہر رکاوٹ کو بے رحمانہ انداز میں راستے سے ہٹانے کا نام ہی ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے وہ باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ قلعہ میں قید کر کے باپ کی زندگی میں ہی اقتدار پر 100% قبضہ کر لیا تھا، محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے بھی اب یہ سرگوشیاں نون لیگ کے اندر ہو رہی ہیں۔ خود نون لیگ
لیگ کے اندر ہو رہی ہیں، جہاں سے یہ بات نکلی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے والد میاں محمد نواز شریف کو جاتی عمرہ میں قید کر رکھا ہے۔ انہیں نہ وہ ملک میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، نہ ملک بھر سے اور بیرون ملک سے اپنے مخلص جو ساتھی ہیں، پرانے دوست ہیں، نہ وہ انہیں جاتی عمرہ بلا کر نون لیگ کو اور ملک و قوم کو درپیش چیلنجز پر کوئی فکری بحث اور صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ حتیٰ کہ ان کی زبان بندی پر، ان کی زبان پر بھی پہرے ہیں، اور سیاسی معاملات پر وہ میڈیا سے گفتگو تک نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے قریبی جو دوست ہیں ان سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یہ شعر آج کل میاں نواز شریف پر صادق آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ سخت ترین سنسرشپ کس قدر ظالمانہ اور آمرانہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نون لیگی لیڈر کی غیر رسمی طور پر میاں نواز شریف تک رسائی ہو بھی جائے تو خود میاں صاحب بھی سیاسی امور پر گفتگو نہیں کرتے، اور تمام گپ شپ کو نجی اور غیر سیاسی تبادلہ خیال تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے سونے کے پنجرے میں قید کر دیے جانے اور دکھائی نہ دینے والی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی وجہ سے بڑے میاں صاحب کی صحت بھی متاثر ہو گئی ہے، اور وہ اندر ہی اندر سے اتنا ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں کہ خود ان کا کسی سے کھلی ڈلی گپ شپ کرنے کا من بھی نہیں چاہتا، اور وہ زیادہ وقت تنہا بیٹھے رہتے ہیں اور دور خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج میں بھی اب اس روایتی اعتماد اور اپنائیت کا بھی سخت فقدان ہے جس پر کسی زمانے میں نون لیگی کارکن فدا تھے اور جان چھڑکتے تھے۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہاں سے جو سلوک کیا، اس کی جھلک محترمہ مریم نواز شریف کے میاں نواز شریف کے ساتھ سلوک میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسے ہم 100% مماثلت تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن اس سنسنی خیز معاملے کی اصل نوعیت کو سمجھانے کے لیے پھر ہم نے یہ مثال اورنگزیب عالمگیر اور شاہ جہاں والی دی ہے۔ ناظرین، میاں نواز شریف کے پوتے زید حسین کی شادی میں شرکت کرنے والے نون لیگی رہنماؤں کا 2-3 روز میں شہباز خاندان سے، شریف خاندان سے اوپر سے نیچے تک جو انٹر ایکشن ہوا ہے شریف خاندان اور اس سنسنی خیز معاملے کے حوالے سے کئی چونکا دینے والی کہانیاں باہر نکلی ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف کے انتہائی سخت مزاج ساس ثابت ہونے کی تفصیلات تو آپ نے ان کے صاحبزادے جنید صفدر کی اپنی نئی نویلی دلہن کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق دے دینے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے سن ہی رکھی ہوں گی، لیکن اب جو نئی سینہ گزٹ باہر نکلی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی سخت مزاج بیوی اور انتہائی سخت مزاج ساس ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی سخت مزاج بیٹی بھی ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے شریف خاندان کے اندر داخلی صلاح مشوروں میں اپنے باپ کی سیاسی سوچ پر پہرا دے کر نواز شریف والی سیاست کرنے کی بجائے چچا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے GHQ کے گیٹ نمبر 4 والی سیاست شروع کر رکھی ہے، اور حالت یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے خاندان میں بدترین سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ صرف خاندان میں نہیں بلکہ خود نون لیگ میں بھی اب وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، کیونکہ جو ان کے قریبی ہیں انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا ہے یا ان پر پابندیاں ہیں کہ وہ میاں نواز شریف سے مل ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، میاں نواز شریف کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی شریک حیات محترمہ کلثوم نواز شریف کا انتقال ہو چکا ہے۔ دونوں بیٹے حسن نواز، حسین نواز اور ایک صاحبزادی اسما نواز بالکل غیر سیاسی ہیں، اس لیے درپیش صورتحال پر انہیں خاندان کے اندر سے یعنی اپنے گھر سے بھی کوئی سپورٹ حاصل نہیں رہی۔ بھائی میاں شہباز شریف
اور بیٹی مریم نواز کا چونکہ گیٹ نمبر 4 والی سیاست کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے، اس لیے ان دونوں کا یعنی چچا اور بھتیجی کا آپس میں الائنس ہو گیا ہے، اور میاں نواز شریف فیملی کے اندر بھی تنہا ہو چکے ہیں، اور پچھلے 3 برسوں کے دوران ان کے زیادہ تر فیصلوں کے پیچھے شہباز شریف اور مریم نواز کی ضد کار فرما رہی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف کے قریبی رہنما بھی غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے خواجہ سعد رفیق سے لے کر گجرانوالہ کے خرم دستگیر تک جو لوگ نواز شریف کے قریبی تھے، انہیں پوری پلاننگ کے تحت پیچھے کیا گیا، اور اس پلاننگ میں اور اس سازش میں جو خود نواز شریف کے اور ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کے خلاف ہوئی، خود ان کا بھائی اور بیٹی بھی شامل ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور فارم 47 کے چشمے سے نواز شریف گروپ کو فیض یاب نہیں کیا گیا۔ ناظرین، شریف خاندان کے ذرائع کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بیٹی اور بھائی کے رویے سے مایوس ہو کر اور پچھلے 3-4 سالوں کے دوران مسلسل اپنی ہی منوانے کے ان کے رویوں سے پریشان ہو کر اب بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں۔ شریف خاندان کے اندر پکنے والے اس لاوے کی حالت ناظرین ایک پریشر کوکر والی ہے، اور معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف نے اپنے گھر میں ایک طرح کا کرفیو لگا رکھا ہے۔ ان کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات، رخصتی اور ولیمے سے 1 ہفتہ قبل ہی یعنی مہندی اور دوسری جو تقریبات تھیں، ان کی جو ویڈیوز تھیں اور جو تصویریں تھیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اب زید حسین کی شادی کی اس طریقے سے کوئی کوریج نہیں ہو رہی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں بھی کوئی ایسی ویڈیوز اور تصویریں آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بہت کم چیزیں آ رہی ہیں، اور جو لگ یہی رہا ہے کہ اب مغلیہ خاندان والی جو کہانی ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، اور جاتی عمرہ جو ہے وہ ایک طرح کا قلعہ، آگرہ قلعہ بنا ہوا ہے، جہاں شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے، پابند ہو کر، خاموش رہ کر اور روپوش رہ کر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔